बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब के मौलाना फजलुर रहमान इससे गायब क्यों हैं और कुछ खबरें अडयाला जेल से भी इमरान खान के हवाले से बाहर आई हैं, वो क्या है? इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू हुई है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आपको पता है कि हर मर्तबा जब ये इस किस्म की एक ब्लैकआउट होता है उसके बाद सब लोगों को ये इंतज़ार होता है कि अच्छा अब कोई ऐसी बात आएगी कि जिसमें गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से नहीं होगा कि मैं खड़ा रहूँगा, मैं लड़ता रहूँगा और मैं नहीं झुकूँगा, मैं डील नहीं करूँगा। तो बयान तो अब भी वही आए। सही। इस तमाम एपिसोड के बाद भी जो अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट इमरान खान के ट्विटर हैंडल से किया गया है उसमें शेर अफजल मरवत का जवाब भी आ गया है, मोहसिन नकवी पर भी गुफ्तगू है और अदरवाइज जो ओवरऑल सूरत हाल है इमरान खान के अडयाला जेल में वो आई है। वो मैं ज़रा क्विकली आपके सामने पढ़ देता हूँ। इमरान खान को कोट करते हुए जाहिर है कि उनकी जो टीम है उसने उनके ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की खातिर हम आखिर तक लड़ेंगे। अडयाला जेल को एक कर्नल गैर कानूनी तौर पर कंट्रोल किए हुए है जो बिल्कुल गैर कानूनी है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल अथॉरिटी इंचार्ज है लेकिन कर्नल कानून को जूते की नोक पर रखे हुए है, सब कुछ काबू किए हुए है। मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात जेल मैनुअल में इजाज़त के बावजूद बार बार रुकवाई जा रही है। ये तीसरी दफ़ा है कि मेरी मुलाकात बुशरा बीबी से नहीं करवाई गई। अदालत के अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। मेरी सियासी लोगों से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। दूर दराज से लोग मुझसे मुलाकात करने के लिए आते हैं, उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी जाती। मेरी किताबें तक रोक ली जाती हैं। ये सब कुछ करने का मकसद मुझ पर और मेरी अहलिया पर दबाव बढ़ाना है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ हमारी पिटीशंस अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस बाकर नजफ़ी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, जिन पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मुल्क में चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल है, गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं, हमें एक जलसा या कन्वेंशन तक करने की इजाज़त नहीं है। आइन हमें यह हक देता है कि हम जलसे करें लेकिन हमसे हमारे आइनी हुकूक छीने जा रहे हैं। मुल्क में हर तरफ इंसानी हुकूक पामाल हैं और अंधेरों का दौरा है। पाकिस्तान को क्रिकेट की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर पज़िराई मिलती आई है मगर अब इस शोबे की भी मंजूर नज़र अफराद की भर्तियाँ करके तबाही कर दी गई है। मोहसिन नकवी की साख क्या है सवाए इसके कि वो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, उसने क्रिकेट की तबाही कर दी है। क्रिकेट के हवाले से पूरा निज़ाम चेयरमैन के ज़ेरे साया होता है। मोहसिन नकवी के पास क्रिकेट के हवाले से कोई तजुर्बा नहीं है। किसी भी बॉलर के लिए ज़रूरी होता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलता हो ताकि उसमें स्टेमिना मौजूद है। अच्छा बाहर आके ना अलीमा खान और बाकी लोगों ने ये भी बताया कि इमरान खान जो है वो ख़ास तौर पे क्रिकेट वाले मामले पे इंडिया से मैच हारने पर बहुत गुस्से में थे। अच्छा टेस्ट क्रिकेट खेलता उसमें स्टेमिना मौजूद हो, मगर यहाँ टीम में ऐसी सिलेक्शन की गई जिसमें खिलाड़ियों ने एक टेस्ट मैच तक नहीं खेला। जब मैं वज़ीर आज़म था तो रमीज़ राजा को चेयरमैन बनाया था जो क्रिकेट का खिलाड़ी और तजुर्बाकार था। मोहसिन नकवी को पहले वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला लगाया गया। उसके दौर में जिस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। 8 फरवरी को मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ तब भी यही निगरान वज़ीर आला था और उसकी सरपरस्ती में पंजाब में इंतखाबी फ्रॉड हुआ। अब ये मैं पढ़ देता हूँ। गले की खराश जो है ना वो बढ़ती जा रही है। अब ये वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान में अमन व अमान के हालात ख़राब ये वाली जो ज़ुबान है जिसे उर्दू कहते हैं ये मैं पढ़ना लिखना थोड़ा सा जानता हूँ। अच्छा मेरी मदद आप। अच्छा मेरा ख्याल था कि आप वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात के जैसे पंजाबी आई लव पंजाबी लेकिन पढ़ना तो आती है उर्दू। अच्छा ये शख्स हर शोबे में नाकाम है। मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी को अपना आइडियल मानता है। वही आसिफ जरदारी जिसके मिस्टर 10% के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जिस शख्स का आइडियल आसिफ जरदारी जैसा शख्स हो उसकी कारकर्दगी क्या ही हो सकती है। मेरे मुकर्रर करदा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो अभाम मौजूद था ना कि पार्टी पॉलिसी पार्टी के अंदर दाखिली लड़ाई पर क्या है वो एड्रेस हो गई। मेरे मुकर्रर करदा पार्टी ओहदेदारान ही पार्टी पॉलिसी देने के मजाज हैं। सही, यानी अब इन्होंने साइड किया है सलमान अकबर राजा के साथ। पार्टी डिसिप्लिन की बहुत अहमियत है। जंग बाहर वालों के खिलाफ होती है, अपने लोगों के खिलाफ बात करके और असल मौज़ूआत से तवज्जो हटाकर दूसरी जमातों का एजेंडा परवान चढ़ता है। मेरे बार बार मना करने के बावजूद शेर अफजल मरवत बयानात देने से नहीं रुका, इसीलिए उसको पार्टी से निकाला गया है। यानी कि पाकिस्तान पर इमरान खान ने लगा दी है। ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आ गया है तो इसका मतलब ये है कि शेर अफजल मरवत जो है उनकी जो वापसी मुमकिन वापसी है ताले के अंदर एल्फी डाल दी है। हाँ ताले में एल्फी डाल गई। अब कम अज़ कम
انلیس کہ کوئی اس میں ڈیسیجن. اچھا اس میں نا ایک تھاٹ پروسیس پر تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں سے اس کے اوپر بات بھی کی کہ عمران خان نے تو بڑا کلیئرلی کہا کہ جن لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم پر ووٹ دیا یا جو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت پارٹی کی لیڈرشپ کے ریڈار سے آؤٹ تھے, جو رابطے میں نہیں تھے, جن کی لوکیشن نون نہیں تھی, جنہوں نے اعتماد میں یا جن کے حالات کا نہیں پتا تھا, جو بتا کر کہیں روپوش نہیں ہوئے تھے, جن نے اپنی مجبوری نہیں بتائی تھی. نہیں چھپے ہوئے تو سارے ہی تھے. ہاں لیکن مجبوری بھی بتائی ہوئی تھی نا, یار میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, میں اس جگہ پر ہوں. ہاں اس جگہ پر ہوں, فون ہے, رابطہ نہیں ہوگا, رابطہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا. لیکن بہت سارے لوگ تھے جن کے بارے میں پھر یہ شکوک اور یہ موجود تھا کہ وہ اسمبلی کی پریمیسز میں موجود تھے. تو اب ان کو نکالنے کے لیے, اچھا اس میں ایک ٹیکنیکل معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا, ایک خبر سرکولیٹ کر رہی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ عید کے بعد ایک فارورڈ بلاک سامنے آ سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, جس میں 12 لوگ ہوں گے پوٹینشلی. فیصل باؤڈا بار بار ٹی وی پہ بیٹھ کے بتا, اور بعد میں اس کی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ 12 لوگوں کا وہ فارورڈ بلاک آتا ہے نا, تو ان کی سیاست جو ہے وہ اپنی سیاست کے اوپر کراس لگا لیں. صحیح, ختم. ہاں وہ نہیں, وہ پھر ختم سے مراد یہ ہے ختم ہو گیا نا. نہیں ایسے تو نہیں نا. اڈاجہ ریاض صاحب کدھر گئے؟ نئے میں پرسن جن لوگوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا ان کے ساتھ نور عالم خان. ہاں نور عالم خان. عمران خان نے 4 سیٹوں کا کہا کہ ان 4 سیٹوں پہ ری کاؤنٹنگ کروائیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, ان میں سے ایک نور عالم خان ہے. پھر اس کے جو مولانا کی پالیسی کے خلاف بھی بولتے رہے. پھر اس کے بعد فارم 47 کے علاوہ, باہوبلی کی سپورٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا. یعنی اب آپ اس کیمپ میں چلے جائیں گے, آپ جتنے بڑے ترم خان ہیں, آپ کی جتنی بڑی سیاسی راجدھانی ہے, آپ جتنی نسلوں سے پشتوں سے کوئی سیاسی سرمایہ اکٹھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے حلقے میں, اگر آپ یہ کام کریں گے, یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں, آپ برات کریں, آپ پارٹی اپنی اصولی بنیاد کے اوپر کسی بات کے اوپر چھوڑیں. اگر آپ اس پارٹی کے ٹکٹ پہ یا اس کے نام پہ ووٹ لا کے اس اسمبلی میں بیٹھے رہیں گے نا, تو پھر میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی اس حلقے کی عوام, کسی بھی گیون حلقے کی عوام چھوڑے گی, وہ آپ کو اس طریقے سے ایکسیپٹنس آپ کو ملے گی. بالکل. پھر آپ کے پاس راستہ وہی ہے کہ آپ کا فارم 47 کہیں سے تیار ہو جائے اور آپ ممبر قومی اسمبلی بن جائیں. تو یہ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے نا پارٹی کے اندر میں اگین ہم تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ گئے. یہ اب معاملہ ہے صرف ان لوگوں کا کہ جن لوگوں کی ممبرشپ کے آگے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل لکھا ہوا ہے, SIC. جی, کیونکہ ان دو نے کلیئر انسٹرکشنز دی تھیں اپنے MNAs کو کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا اس ترمیم کے حق میں. جی, تو جو ترمیم کے حق میں ووٹ دیے گئے وہ کاؤنٹ تو ہوں گے, لیکن اگر وہ ممبرز ہیں ان جماعتوں میں سے کسی کے, تو ان کی پارٹی پالیسی سے انحراف کی وجہ سے ان پر ڈیفیکشن کلاز اپلائی ہو سکتا ہے. صحیح. تو ان کو تو آپ ڈی سیٹ کروا سکتے ہیں. باقی لوگ یہ ہیں کہ آپ ان کو پارٹی سے نکال کر بیسیکلی اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو آپ نے پلیٹ میں رکھ کر وہ آپ کو اپنی سیٹیں حکومت کو دے دی, آپ نے حکومت کو دے دی. لیکن پھر اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک, کچھ لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو وزارتیں مل جائیں گی, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے, جیسے ایک اپوزیشن راجہ ریاض کی موجود تھی, حکومت کی اپنی اپوزیشن خان کی جو حکومت کی اپنی ایک ٹیم درمیان میں سے نکل کے جو اگلے الیکشن میں ان کی ٹکٹوں کے طلبگار تھے, تو وہ ایک سچویشن کریٹ ہو جائے. بہرحال وہ دیٹ از ٹو بی سین. ناؤ کمنگ ٹو مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ بات اب میں آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو کھسر پھسر کی ہے نا, کہ ان کو چاہیے کیا, وہ مانگ کیا رہے ہیں, تھیریز چل رہی ہیں نا اس وقت مارکیٹ میں. ایک ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان کو حصہ مانگ رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت میں. میری انفارمیشن یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, وہ جو 3 چیزیں آئی تھی کچھ دن پہلے ARY نے کی تھی, ہاں, وہ KP کی حکومت میں حصہ نہیں مانگ رہے. اچھا, مولانا فضل الرحمان اس 8 فروری کے الیکشن کے بعد بننے والی اسمبلیاں اور حکومت میں حصہ نہیں مانگ رہے. مولانا فضل الرحمان اب بڑی گیم اگلے پلان میں. مولانا فضل الرحمان نے جو اپنی گفتگو ہے وہ بتائی ہے اسد کیسر صاحب کے کان میں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے اس سارے پروسیس کا ادھر حصہ رہنے والے بہت سارے لوگوں سے آن دا کنڈیشن آف انانیمٹی, جس کو کہتے ہیں نام نہ بتانے, نام ظاہر نہ کرنے کی شرط کے اوپر جو ہے وہ پوچھا, جو عموماً آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں
ہر قسم کی انفارمیشن جو ہے نا, کچھ کا بارے میں ہوتا ہے کہ یار یہ آپ Off the نام سے دے record ہے, سکتے کچھ ہیں, ہے, یہ ڈیپ بیک گراؤنڈ ہے, یہ آف دا ریکارڈ ہے, absolutely. یہ ناٹ ٹو بی کوٹڈ ہے, بٹ انفارمیشن کین بی یوزڈ. وہ جو جس حساب سے آپ کے پاس آتی ہے اس حساب سے آپ آگے کر دیتے ہیں. اسد قیصر صاحب کے کان میں یہ بات بتائی گئی ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے, اور اسد قیصر صاحب نے کسی بھی ایک شخص کے ساتھ جن سے میرا رابطہ ہوا ہے ایک لفظ بھی شیئر نہیں کیا کہ مولانا فضل الرحمان کیا مانگ رہے. تو کان سے لیک ہو گئی ہے پھر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسد قیصر صاحب سے جنہوں نے پوچھا, یہ جن سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسد قیصر صاحب کے پاس جو بات ہے نا, اس بات کا ڈیسیجن میکر اگر میں ہوتا, جی, اگر فلاں شخص ہوتا تو ان کو بتاتے نا. اس جو مولانا فضل الرحمان کا میسج ہے اس کو ڈی کوڈ کرنا اور اس کے اوپر فیصلہ کرنا وہ صرف اور صرف عمران خان کر سکتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور ابھی تک اسد قیصر صاحب کو وہ ایکسیس نہیں ملا عمران خان تک جہاں پر وہ ان سے فیصلہ لے سکیں. اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان کی بات ابھی ادھر ہی ہے. لیکن پھر اگلا سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ممکنہ طور پر کیا مانگ سکتے ہیں. اس کا بڑا سادہ سا جواب, اور عمران خان دے کیا سکتے ہیں, اس کا بڑا سادہ سا جواب. دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں تحریک انصاف باوجود اس کے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی اسی کشتی کے مسافر بن جائیں, مولانا فضل الرحمان جو کچھ مانگ رہے ہیں اس سے ایک تو اپوزیشن اتحاد ہی کمفرٹیبل نہیں ہے. صحیح. یعنی مولانا فضل الرحمان ممکنہ طور پر کیا مانگ سکتے ہیں, لیڈ, سب سے پہلے تو لیڈ کریں اس پوری موومنٹ کو, سربراہ ہوں, وہ روئے رواں ہوں, پی ڈی ایم کے سینٹر آف اٹریکشن ہوں, وہ سینٹر آف اٹینشن. دلہے والی سیٹ پر وہ درمیان میں مولانا فضل الرحمان نے اور ان کی پارٹی نے ایک آئیڈیا یہ بھی فلوٹ کیا کہ ہم آپ کی ثالثی کرا دیتے ہیں. کن کے ساتھ؟ ہم آپ کی صلح کرا دیتے ہیں. ادھر ہی یا ادھر؟ حکومت کے ساتھ. اچھا. باقی کسی کے ساتھ آپ نے کروانی ہے, ہمیں میڈییٹر بنا لیں آپ, ہم درمیان میں کوئی تصفیہ اور یہ معاملہ کر دیتے ہیں. اس کے اوپر تحریک انصاف نے دیا ہے کوڑا جواب. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم نے میڈییشن کروانی ہوتی, یعنی کہ ہم نے کسی مڈل گراؤنڈ پہ آنا ہوتا, ہم نے اگر اپنی بات سے سیڈ کرنا ہوتا تو ہمارا تو بڑے آرام سے بڑا کوئکلی ہو جائے گا معاملہ. صحیح. پھر ہم حکومت کے ساتھ تھوڑی اپنی ٹائز مینٹ کریں گے, ہم تو پھر ان سے کریں گے جو حکومت کے باسز ہیں. ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کہ پھر ہم اگر ہم نے سیڈ کرنا ہو, اگر ہم نے میڈییشن کروانی ہو. بہرحال مولانا فضل الرحمان ممکنہ طور پر کیا مانگ رہے ہیں, تحریک انصاف میں یہ بات جو مجھے پتہ چلی ہے وہ تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پی حکومت میں حصہ کوئی نہیں مانگ رہے. اچھا. مولانا فضل الرحمان کو اگر خیبر پختونخوا حکومت میں حکومت کی طرف سے جو بیسٹ آفرز مولانا کو کی گئی نا ماضی میں, اس میں ایک بڑا مشہور تذکرہ تھا کہ اسد محمود صاحب کو ضمنی انتخابات لڑوا کر ایم پی اے بنوا کے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں. جی. تو ان کو تو ایک صوبے کی چیف منسٹری بن رہی تھی, ایک صوبے کی گورنر ہی مل رہی تھی, تو کسی کمیٹی کی سربراہی بھی مل رہی تھی. مولانا فضل الرحمان ٹیکنیکلی یہ چیز تو سمجھتے ہیں نا کہ موجودہ حکومت کی کشتی سراسر گھاٹے کا سودا ہے. موجودہ نظام سوراخ ہے کا جو مستقبل ہے وہ شاید اس کے اوپر ابھی بڑے کالے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان بیسکلی ایک الیکٹورل الائنس مانگتے ہیں. اچھا. کہ یہ طے کر لیا جائے کہ ہم مل کر تحریک چلاتے ہیں, ہمیں 6 مہینے بعد, سال بعد, 2 سال بعد کوئی فتح نصیب ہو یا چاہے نہ ہو, دونوں صورتوں میں اگر ہم آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں تو پاپولر ویو تو عمران خان کی, اگر وہاں پر خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جہاں سے مولانا فضل الرحمان الیکشن لڑتے ہیں, یعنی ان کی جماعت کے لوگ الیکشن لڑتے ہیں, وہاں پر تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا ہوگا تو تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ تو کھا پی جائے گا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے ہیں, الیکٹورل الائنس مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اور ہم پھر اس قسم کا الیکشن, اس کی 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو پھر ایک ایسا الائنس بنایا جائے جو مستقبل میں ایک ہی سمبل کے اوپر الیکشن لڑے, یا پھر ایک ایسا معاملہ بنایا جائے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایسے ہو کہ جہاں پر آپ کینڈیڈیٹ جیسے کاف لیگ کے ساتھ کی تھی, کینڈیڈیٹ صرف پیچھے نہیں کرنا آپ نے پھر ہماری کیمپین بھی کرنی ہے. جی بالکل. یہ نہیں ہو گیا آپ کی پارٹی کا کوئی بندہ پراکسی کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑا اور وہی جیت جائے تو وہ آئے. دوسری ظاہر ہے کہ ایک تھیوری پارٹی کے اندر تحریک انصاف میں یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو جس ٹرک کی بتی کے پیچھے ان کو لگایا گیا تھا, یہ تو سب کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی یہ لاسٹ اننگ ہوگی, یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ
فائنل فیزز آف دا اننگ آگے ان کی ینگر جنریشن تیار ہو گئی ہے, انہوں نے بچوں نے وہ سیاست والے معاملات سنبھال لینے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے پاس یہی آخری کوئی 1-1.5 اننگ بچی ہے ایکٹیو پولیٹکس کرنے کی. جی. تو اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہے مظاہرے کہ ایک بہت لمبا وہ تو نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان کے پاس اتنے MNA کے کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہیں جو وزیر اعظم بنانے کے لیے کافی ہوں, تو اس جوڑ توڑ میں تو وہ آ نہیں سکتے. ایک عہدہ رہ جاتا ہے, وہ ہے ایوان صدر کا. انہیں بہت اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا, پھر بد اعتمادی ہو گئی اور پھر ان کو کہا گیا کہ ان کو کٹ ٹو سائز کر دیا جائے گا. جی. وہ کٹ ٹو سائز والا جو جملہ ہے نا, وہ مولانا فضل الرحمان کے دن رات چپتا ہے کہ آپ نے یہ کیا, مولانا فضل الرحمان آپ نے یہ کیا. وہ جو تحریک انصاف کے یا باقی لوگ ہیں وہ بڑا دلچسپ طریقے سے اس کو سناتے ہیں کہ جب مولانا فضل الرحمان کو یہ بتا کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیں انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا, آپ نے ان کے پلے تھا کیا, ہم نے تو ان کو کھا پی جانا تھا. حکومت جب ہم حکومت میں تھے, اگر آپ نہ ہوتے, آپ ہوتے تھے اسٹیج پہ مولانا فضل الرحمان, آپ کے بندے ہوتے تھے سامنے, ہم نے تو آپ کی قدر کی تھی, ہم نے وہ نہیں کیا. آپ نے ان کو تخت میں رکھ کے یہ سارا کچھ دے دیا اور جواب میں بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ بے وفائی, دھوکہ. دھوکہ بے وفائی, دھوکہ. تو مولانا فضل الرحمان اس میں بڑے جزبوز ہو جاتے ہیں. لیکن یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک الیکٹورل الائنس, اپنی فیوچر پولیٹکس میں کچھ گارنٹیز اور لگے ہاتھوں سربراہی اس اتحاد کی, جو بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. صحیح. لیکن بیسکلی فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہوگا اس کے حوالے سے بیسٹ آفر مانگتے ہیں. اور تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ آفر جو PDM نے کی تھی وہ مولانا فضل الرحمان کو ان رائٹنگ اور ساتھ میں بول کے بھی کمیونیکیٹ کر دی جائے, پبلسائز بھی کر دی جائے کہ بھائی کینڈیڈیٹ مولانا فضل الرحمان ہوں گے, تو وہ ایک ایسی آفر ہے جس کو شاید وہ نہ ٹھکرا پائیں. تو ابھی تو مولانا فضل الرحمان اس وجہ سے اس کا مکمل طور پر حصہ نہیں ہے. عید تک کوئی معاملات میں تبدیلی آتی ہے تو اور بات ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.